बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 12 साला उम्मे कलसूम सहन में बैठी औरतों को घूर घूर कर देख रही थी। आंखों को मसलती हुई वो बाहर सहन में आई। कितनी देर से इसे बाहर सहन से लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अपने घर में इतने सारे लोगों को देखकर वो आंखें मसलते हुए आई। हाथ में इसने अपनी मखसूस गुड़िया पकड़ रखी थी। बाहर आकर लोगों के मजमे को देखकर चीखने चिल्लाने लगी। चीख चीख कर अपनी माँ को आवाज़ देकर बोली कि अम्मा, इतने लोग हमारे घर क्यों इकट्ठे हैं? ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? इनको बोलो चुप कर जाएं, मुझे सोना है। इसके यूं चिल्लाने पर रिश्तेदार और मोहल्ले की खवातीन पलट कर इसे देखने लगी थी। इस मासूम को तो ये तक नहीं पता था कि जिस माँ को वो आवाज़ें दे रही है वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वो बाहर आई और गुस्से से हर रोती हुई औरत को चुप करवाने लगी। बोली कि कोई भी ना रोए, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अपने अपने घरों को जाएं, ये मेरा घर है। इतना कहने के बाद उम्मे कलसूम अपनी अम्मी अब्बू को आवाज़ें देने लगी। पूरे घर में इनको ढूंढती रही मगर माँ बाप कहीं ना मिले। सहन में 2 जनाजे पड़े थे मगर उम्मे कुलसूम तो इनकी जानिब देख तक नहीं रही थी। आखिर को एक तरफ इससे अपने चचा बैठे हुए दिखाई दिए। वो रोते हुए इस जगह के पास गई और कहने लगी कि चचा, मेरी अम्मी अब्बू किधर हैं? ये लोग हमारे घर में क्यों इकट्ठे हैं? चचा ने एक नज़र अपनी पागल भतीजी पर डाली और फिर लोगों की नज़रों को खुद पर मरकूज पाया तो फ़ौरन अपनी भतीजी को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। फिर इसे दिलासा देते हुए बोले कि बेटा, तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तो दुनिया में अब तन्हा रह चुकी है। उम्मे कलसूम ने जब ये बातें सुनी तो हैरत से अपने चचा का चेहरा देखने लगी। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मौत क्या है और क्या ज़िंदगी है। वो चचा की बात समझ रही थी जब इसे सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए 2 वजूद सहन में पड़े नजर आए। वो धीरे धीरे चलती इनके पास गई और चेहरे से चादर हटाई। औरतें तो समझ रही थी कि उम्मे कुलसूम अपने वालदैन को इस हालत में देखेगी तो फूट फूट कर रो देगी, मगर नतीजा इनके बरक्स था। उम्मे कुलसूम ने जैसे ही अपने वालदैन को लेटा देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो तालियां बजाकर हंसने लगी और हंस कर कहने लगी, अच्छा तो आप लोग यहाँ सो रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे ना? ये लोग पता नहीं क्यों रो रहे हैं। इनको तो बोले चुप ना करें और अपने अपने घरों को जाएं। वो औरतें इस बच्चे की हालत देखकर इसकी ज़ात पर तरस खाने लगी थी। जब उम्मे कुलसूम अपनी अम्मा के पास जाकर बैठी और इसे बाजू से हिलाकर बोली कि अम्मा, मुझे नाश्ता बना कर दो, बहुत भूख लगी है। तुम पहले तो इतनी देर नहीं सोती थी। मगर इसके वालिदैन तो वफ़ात पा चुके थे। उम्मे कुलसूम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसकी पैदाइश में अभी वक्त था कि जब उल्टे कुलसूम की वालदा सीढ़ियों से गिर गई। इनकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। फ़ौरन इन्हें अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की जान भी ख़तरे से बाहर थी मगर वक्त से पहले उम्मे कुलसूम की पैदाइश हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है, कोई किसी भी तरह की कमज़ोरी नहीं है। उम्मे कुलसूम के वालिदैन ये सुनकर खुश हो गए मगर जैसे जैसे उम्मे कुलसूम बड़ी हुई और इसकी हर बात पर गौर किया गया तो वो बड़ी अजीब थी। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो क्या बात सामने आई कि उम्मे कुलसूम की ज़हनी हालत आम लोगों जैसी नहीं है, बल्कि ये नीम पागल है। मगर इसका इलाज होता रहे तो ये हो सकता है ठीक हो जाए, वरना ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये सुनकर इसके वालिदैन बेहद रोए थे क्योंकि उम्मे कुलसूम के बाद इनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद वो उम्मे कुलसूम का बेहद ख्याल रखते, इसका इलाज करवाते रहे ताकि वो आम लोगों की तरह उठना बैठना सीख जाए। वो काफ़ी हद तक बदल भी चुकी थी, पैसे की भी कोई कमी ना थी। वो अपने ख़ानदान में सबसे अमीर जाने जाते थे। इस रोज़ उम्मे कुलसूम की सालगिरह थी। वो पूरे 12 साल की हो चुकी थी। इसके वालिदैन इसके लिए केक और इसकी पसंदीदा चीज़ें लेने के लिए गए तो रास्ते में ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों मौके पर जान की बाजी हार चुके थे। उम्मे कुलसूम के माँ बाप का जनाजा उठाकर ले जाया गया तो उम्मे कुलसूम तड़प उठी। फ़ौरन इन लोगों को रोक कर कहने लगी कि आप लोग मेरी अम्मा अब्बा को कहाँ लेकर जा रहे हो? इन्हें कहीं मत लेकर जाओ, ये सो रहे हैं। मगर उम्मे कुलसूम की चची ने इसे पकड़ लिया और वो रुबल रोती बिलखती रही, खुद को छुड़वाती रही कि मुझे भी अपने मम्मा अब्बा के साथ जाना है। मगर इसके वालिदैन हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुके थे। 2 दिन तक यूं ही खेल कूद में लगी रही, हर चीज़ से बेगानी रही। मगर जब बहुत ज़्यादा देर तक इसे अपने वालिदैन की मोहब्बत और शफकत ना मिली तो वो बीमार रहने लगी। रो रो कर अपने माँ बाप को बुलाने लगी। दीवार पर लटकी हुई इनकी बड़ी सी तस्वीर को देखकर रोती रहती। इसे तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे, कई बार बेहोश हो चुकी थी।
ایک ہفتے تک بخار میں تڑپتی رہی۔ چچا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے خوش رکھیں، اس کا بے حد خیال رکھیں، کوشش کریں کہ اسے اتنے خوشیاں دے کہ یہ اپنے والدین کو بھول جائے، ورنہ اس کی ذہنی کیفیت مزید بگڑ سکتی ہے۔ کلثوم کے والدین کے سوئم تک تمام خاندان والے ان کے ہاں آتے جاتے رہے۔ جب سوئم ہو گیا اور تمام رشتہ دار اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مشغول ہو گئے تو چچی نے بھی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کلثوم کے والد کے مقابلے میں چچا کچھ خاص کماتے نہ تھے، بلکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں بھائی اور بھابھی کی موت کے بعد ساری جائیداد کلثوم کے نام ہو چکی تھی۔ اس رات کلثوم کے چچا چچی دونوں ہی بیٹھے تھے۔ چچی سرگوشی نما انداز میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ کلثوم تو پاگل ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نام ساری جائیداد تم اپنے نام کروا لو؟ یہ سن کر چچا سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کلثوم کی شادی ہم اپنے جواد سے کروا دیں تو پھر یہ جائیداد ہمارے بیٹے کے نام ہو جائے گی، پھر کروڑوں کی مالیت کے مالک صرف ہم لوگ ہوں گے۔ اتنا سننا تھا کہ چچی بھڑبڑا اٹھی، کہنے لگی خبردار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس پاگل کی شادی بھلا کیوں کروں گی؟ ارے اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ چچی تو اونچا بولنے لگی تھی مگر چچا نے اسے بازو سے پکڑ کر بھیجا اور کہنے لگا کہ ہوش کے ناخن لو، ہم نے کون سا ساری زندگی اس پاگل کو اپنے بیٹے کے ساتھ باندھے رکھنا ہے؟ اپنا مقصد پورا ہو گیا تو رفع دفع کریں گے، ہمارا مقصد وہ جائیداد ہے نا، پھر چاہے کسی پاگل خانے جائے یا کسی کچرے کنڈی میں، ہمیں اس سے کیا؟ بس سے کلثوم باہر اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھ رہی تھی، جسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ 5 سال تک وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہی، اگر کوئی رشتہ دار دعوت ان کے ہاں ملتی تو چچی کلثوم کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، جیسے وہ اسے ماں بن کر پال رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ لوگ جاتے تو بالکل کلثوم کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ترسایا جاتا، کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی ذہنی کیفیت مزید بگڑنے لگی تھی کیونکہ اس کا علاج رک چکا تھا۔ کلثوم 17 سال کی ہوئی تو انہیں دنوں کلثوم کا چچا زاد جواد 22 سال کا ہو چکا تھا۔ جب چچا اور چچی نے اپنے بیٹی سے کہا کہ وہ جائیداد کی خاطر کلثوم سے نکاح کر لے، پہلے تو اس نے صاف انکار کیا، مگر جب جائیداد اور کروڑوں کی پراپرٹی دیکھی تو مان گیا۔ جلدی یہ خبر پورے خاندان میں پھیلی تو ہر کوئی چچا چچی اور جواد کو خوب داد دینے لگا، کہنے لگا تم جیسے رشتہ دار تو بہت کم ہوتے ہیں، بھلا کون اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک پاگل سے کرواتا ہے؟ کلثوم دلہن بنی بیٹھی تھی، بار بار کبھی اپنے ماتھے پر لگی ماتھا پٹی کو کھینچ کر دیتی تو کبھی اپنے ہاتھوں میں موجود گجروں کے پھول توڑ توڑ کر زمین پر پھینکنے لگی، کبھی اپنے ساتھ بیٹھے جواد کی مونچھیں کھینچنے لگتی اور ہنسی تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی پر اپنے نکلی ناخن مار کر چھیڑنے لگتی۔ جواد اس طرح کی حرکات سے مکمل طور پر تنگ آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے مسکرا کر ضبط کر رہا تھا۔ نکاح خوان جاب وہ قبول کے لیے آیا تھا، پہلے تو پینسل اٹھا کر کلثوم نے نکاح کے رجسٹر پر ہی لکیریں پھیر دی، مگر پھر کسی نہ کسی طرح سے اسے بہلا پھسلا کر نکاح نامے پر انگوٹھا لگوا دیا گیا اور جواد کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ سب رشتہ دار جیسے ہی وہاں سے گئے تو جواد کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ابھی بھی کلثوم اس کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی، بار بار گھونگھٹ نیچے پھینک کر اوپر اٹھاتی اور جواد کو کہتی کہ میں تو تمہاری دلہن ہوں، میری تم سے شادی ہو گئی ہے، میرا دلہا کتنا پیارا ہے نا۔ جواد کے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے کلثوم کو گردن سے دبوچا اور دبوچ کر دیوار سے جا لگایا۔ کلثوم کا سانس بند ہونے لگا تھا، وہ کھانسنے لگی، جبکہ جواد کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کی سانس کی نالی بند ہی کر دی، کہنے لگا کہ بہت دیر کی تمہاری عجیب و غریب حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، اب اگر تم نے میرے سامنے یہ سب کیا تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کلثوم کے چچا چچی فوراً آگے بڑھے اور جواد کو دور کیا کہ ابھی اچانک کوئی یہاں پر آ جاتا ہو تو کیا ہوتا۔ کسی طرح سے سمجھا بجھا کر چچی نے کلثوم کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بٹھا دیا اور غصے سے جھڑکا اور خبردار کیا کہ اب تم نے یہاں پر کوئی بھی حرکت کی یا میرے بیٹے کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جیسے میں بٹھا کر گئی ہوں ویسے ہی بیٹھی رہنا، ورنہ جواد کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ تمہیں پھر سے مارنا شروع کر دے گا۔ یہ سن کر کلثوم ڈر کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، وہ بھی بیٹھی ہی تھی کہ جواد کمرے میں آیا اور جبکہ چچا چچی نے تو کمرے میں جا کر سو چکے تھے،
ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ چند ہی روز بعد وہ بہانے سے کلثوم کا انگوٹھا لگوا لیں گے اور پھر یہ گھر میں پڑے ہوئے کسی فالتو سامان سے زیادہ نہیں ہی رہے گی۔ مگر جیسے ہی جواد کمرے میں آیا تو کلثوم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے غصہ سا آ چکا تھا۔ مارے غصے کے اس نے کلثوم کو ڈانٹا اور بولا کہ اٹھو میرے بسترے سے، کس کی اجازت سے تم یہاں بیٹھی ہو؟ کلثوم ڈرتی ہوئی بستر سے اٹھی تو جواد نے اس کے پورے منہ پر پھیلا ہوا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اتار کر ایک جانب کو پھینکا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا پٹی اور ہار سب کچھ بکھر چکے تھے۔ کلثوم رونے لگی تھی، مگر اگلے پل جواد نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے کمرے سے نکالا اور بولا کہ خبردار جواب میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو۔ کلثوم کمرے سے باہر گر چکی تھی۔ ساری رات وہ کمرے کے باہر بیٹھ کر گزار چکی تھی۔ صبح ہوئی اور چچی نے اسے کمرے کے دروازے پر سویا دیکھا تو ایک پل کو وہ آگے بڑھی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے کہ بھلا نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے، مگر تبھی اسے یاد آیا یہ تو پاگل لڑکی ہے، کر دی گئی ہوگی کوئی الٹی سیدھی حرکت، تبھی جواد نے غصے میں اسے نکالا ہوگا۔ خیر اسے تو کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ وہیں پر کلثوم کو چھوڑ کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ چچی کا رویہ کلثوم سے مزید برا ہو چکا تھا۔ وہ اس سے گھر کے کام کروانے لگی جو کہ اس سے ٹھیک نہ ہوتے تو چچی اسے مارنے لگتی اور ذرا ذرا سی غلطی پر اسے ڈانٹتے دھتکارتی۔ چچی کو تو ہر بار اس کے دماغ پر ہی مارا کرتی تھی، جس کا اس کا ذہنی توازن مزید خراب ہونے لگا۔ جو بھی تھا جواد کلثوم پر حق رکھتا تھا، اس سے بنا پر اس نے کلثوم کے ساتھ اپنے اس رشتے کو آگے بھی بڑھا دیا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے شادی کو کچھ ماہ گزرتے تو اس کے دستخط اور باقی کے معاملات بھی طے کر لیے گئے۔ وہ ساری جائیداد جواد کے نام ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس روز یہ جائیداد جواد کے نام ہوئی تو وہ خوشی خوشی گھر اپنی ماں کے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگا۔ مگر صبح سے کلثوم کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے چکر آ رہے تھے، کتنی مرتبہ وہ الٹیاں کر چکی تھی۔ مجبوراً چچی کے کہنے پر جواد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی جواد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ کلثوم تو 2 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی یہ خبر نہ بتائی، کہا کہ موسمی بخار ہے، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ گھر لا کر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اب اس پاگل کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ یوں اسی وقت جواد نے کلثوم کو طلاق دی اور پھر اسے وہیں پھینک کر وہاں سے چلے گئے۔ کلثوم کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخر چچا اپنی سامان پیک کر کے یہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور ساری جائیداد اور کروڑوں روپے کے لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ صرف یہ گھر تھا جو کہ وہ کلثوم کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ کلثوم گھر میں اکیلی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگا کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا، مگر یہ گہرا صدمہ تھا یا خدا کی طرف سے اس پر ایک کرم کہ اس سے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ لگنے لگی۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ تو سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس بھی جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اسے جو تاکید کرتی وہ بڑے ہی دھیان سے سنتی تھی اور اس پر عمل کرتی۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا جو کہ اس کی طرح بڑا ہی خوبصورت تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتی اور چومتی رہتی، اس کا بہت خیال رکھتی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ سرکاری ہسپتال میں اسی مخصوص ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی کلثوم سے کافی مانوس ہو چکی تھی، اس لیے مفت میں ہی اس سے دوائیاں دے دیا کرتی تھی اور سمجھا دیتی۔ بیٹے کے آنے کے بعد کلثوم کافی بدلنے لگی تھی۔ اس کی دماغی حالت بھی گویا وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے لگی۔ مگر پھر ایک روز جب لوگوں نے اس پاگل عورت کے پاس اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ یہ بچہ چرا کر لائی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، اس کے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی، یقیناً یہ بچہ اس کا ناجائز ہے۔ ایسی باتوں نے کلثوم کا ذہنی توازن بگاڑنا شروع کر دیا اور وہ اپنے بچے کا بھرپور خیال رکھتی۔ ساری رات اسے گود میں اٹھا کر بیٹھی رہتی۔ اپنے بچے کا نام اس نے گڈو رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور گڈو بڑا ہو گیا۔ گڈو تو صرف ایک فرضی نام تھا، شاید گڈو پہلا لڑکا تھا جس نے اپنا نام خود تجویز کیا تھا۔ اس نے اپنا نام سرمد رکھا، جبکہ اس کی ماں اسے گڈو بلایا کرتی۔ اپنی ماں کے ذہنی حالت کے بارے میں اسے بخوبی علم ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے نہ صرف پڑھائی جاری رکھی بلکہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا، گھر کے کام کاج کرتا، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا۔ مگر کلثوم کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی سرمد سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو کبھی کہتی مجھے باہر لے جاؤ۔ سرمد ایک اچھے بیٹے کی طرح اپنی ماں کی ہر بات مانتا، وہ جہاں کہتی اسے لے جاتا، وہ جو کھانے کو کہتی اسے لا دیتا، اور پھر جب اس کی ماں چھوٹے بچوں کی طرح وہ چیز کھاتی تو وہ دیکھ کر مسکراتا۔
رہتا۔ اسے تو بس یہ بات دل کو چھو چکی تھی کہ اگر اس کی یہ ماں اسے پال پوس کر بڑا نہ کرتی تو وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا گیا اور کلثوم کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اپنے بیٹے سے بھی جیسے وہ نفرت سی کرنے لگی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ سرمد اس کا بیٹا ہے۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ گھر سے باہر جائے، مگر سرمد اسے جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کی ماں یوں ہی گھر سے نکلی تھی اور پھر بڑی مشکل سے وہ اسے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ وہ گھر کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا، جس پر کلثوم چیختی چلاتی اپنے بیٹے کو مارتی، یہاں تک کہ سرمد کے منہ پر خروچوں سے خون آنے لگتا، مگر اس نے کبھی اف تک نہ کی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بڑے ہی پیار سے سمجھاتا، کہتا کہ آپ کی ہر ضرورت یہی گھر میں پوری کروں گا، آپ یہی گھر میں رہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھلا ہی چاہتا ہوں۔ مگر وہ رونے لگتی، کہتی کہ مجھے پیزا کھانا ہے، مجھے پیزا لا کر دو، میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ سرمد مسکرا کر فوراً ماں کو وہ چیز منگا دیتا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کھانے کو ہاتھوں میں مسل کر خراب کر دیتی۔ یا تو بات سرمد کو بری لگتی، وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ایسا مت کرے، گناہ ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا خراب کیا کھانا کھانے لگتا تو اس کی ماں یہ بھی یہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی اور پھر وہ کھانا اپنے بیٹے کی طرح اٹھا اٹھا کر کھانے لگتی۔ یہ دیکھ کر سرمد مسکرا دیتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی پاگل ماں کو پاگل کھانے چھوڑ کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑے ہی محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک روز ٹی وی پر مدینہ منورہ کی تصویر اور زیارت کروائی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کلثوم تڑپ اٹھی، کہنے لگی یہ کون سی جگہ ہے؟ جب سرمد نے بتایا تو وہ کہنے لگی مجھے بھی مدینے جانا ہے، مجھے مدینے لے کر جاؤ، جہاں وہاں جا کر میں اپنے جالیوں کو چومنا چاہتی ہوں، جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے رٹ ہی لگا لی تھی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلثوم ایک ہی بات کرتی رہتی تھی۔ اس وقت سرمد کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ زیادہ تر اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ گھر میں رہ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہے، تاکہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھ سکے اور اپنی جاب بھی ہینڈل کر سکے۔ اس نے جب اپنی ماں کی جو خواہش دیکھی تو گہری سانس خارج کر کے رہ گیا کہ اماں میں اب آپ کو مدینے ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی اماں خوش ہو گئی۔ جس روز اس سے مدینہ منورہ کے لیے نکلنا تھا، وہ فلائٹ سے پہلے فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے رونے لگا، اپنے رب سے دعا ماں کرنے لگا، میرے رب، میں تیرے حبیب کے روزہ مبارک کی زیارت کو جا رہا ہوں، یہی میری ماں کی خواہش ہے، بس میری یہی دعا ہے کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اپنی ماں کی محبت کے لیے ترس چکا ہوں، میری ماں کا پیار چاہیے، میں مزید اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کتنی ہی دیر سے دعائیں کرتا رہا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے روزہ مبارک کے صحن مبارک میں قدم رکھے تو سامنے گنبد خضرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہیں اس کی ماں بھی رونے لگی تھی۔ دونوں ہی وہاں بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے۔ کتنی ہی دیر روتے رہے۔ اس کی تو پہلی اور آخری دعا ہی یہی تھی کہ اس کی ماں بس یہ صحت یاب ہو جائے۔ تبھی جب وہ روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد نکلنے لگے تو اچانک رش کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ جمعہ المبارک کا دن تھا اور زائرین کافی زیادہ تھے۔ اسی رش میں سرمد کا ہاتھ اپنی ماں سے چھوٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کی ماں جب ایک گھنٹے بعد اسے ملی تو ایک جانب کو گری ہوئی تھی۔ وہ روزہ مبارک سے دور ایک سڑک پر آ گئی تھی۔ پتھر پر سر لگنے کی وجہ سے سر سے خون جاری ہو چکا تھا۔ کئی لوگ اس کے پاس اکٹھے اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرمد فوراً اپنی ماں کو اسپتال لے کے گیا، جہاں پر اس کی ماں 24 گھنٹے تک بے ہوش رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر سرمد کو دیکھنے لگی۔ سرمد فوراً بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ماں اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی نلکیاں کھینچ کر نہ اتار دے، مگر اگلے پل جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تو بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہی ہے، الٹا سرمد سے پوچھ رہی تھی کہ ٹھیک تو ہے نا بیٹا، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ پہلے تو سرمد کو اندازہ نہ ہوا، مگر جب اس نے اپنی ماں کی یہ بدلی ہوئی حالت دیکھی تو وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھ میں تھام کر کہنے لگا، اماں آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ میرے ساتھ بالکل نارمل بات کر رہی ہیں، کیا آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ یہ سن کر اس کی ماں بھی ایک پل کو رک چکی تھی، پھر سرمد کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تو میری جان ہے، بھلا میں کیوں تجھ سے لڑائی کروں گی؟ تو سب سے اچھا بیٹا ہے، تو مجھے یہاں پر میرے رب کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کے لیے لے آیا۔ اب ہم مکہ مکرمہ بھی جائیں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ کتنی ہی دیر تو سرمد سکتے کی کیفیت میں
رہا۔ اس کی ماں کا ذہنی توازن تو جیسے معمول پر آ چکا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی ماں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھی گیا، عمرے کے تمام فرائض بھی سر انجام دیے، پھر اپنی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹر کے لیے تو یہ بات معجزت سے کم نہ تھی۔ کچھ ادویات دی گئی جو کہ 6-7 ماہ لینے کے بعد کلثوم کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ تو اپنے رب کی ذات کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ سرمد کی فرما برداری تھی اور ماں کی اطاعت تھی کہ خدا نے اسے بے تحاشا رزق دیا۔ اس نے کئی جائیدادیں لے کر اپنی ماں کے نام کر دی اور خوش و خرم اپنی والدہ کے ساتھ آگے کی زندگی بتانے لگا۔